آپ سے درخواست ہے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور علامہ سید صفدر حسین نجفی، جن کی آج 31ویں برسی ہے، علامہ قاضی نیاز حسین نقوی، جن کے چہلم کے ایام ہیں، اور اسی طریقے سے وفات پا جانے والے مولانا ڈاکٹر کلوے صادق نقوی، مولانا ملازم حسین با ہنر، مولانا آغا حسین شاہ نقوی آف خوشاب، سید ضمیر حسین شاہ کاظمی آف سید کسرا، مولانا ملک سفیر حسین علوی، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری، ڈاکٹر برکت جعفری، مولانا مظاہری، حاجی عباس رضا شاہ صاحب رضوی کے والدین شریفین اور ان کی زوجہ سیدہ کنیز فاطمہ رضوی، اور المہدی سینٹر، المہدی ٹی وی، المہدی فاؤنڈیشن کے خدمت گزاران، والنٹیئرز، ٹرسٹیز، ڈونرز، ڈائریکٹرز کے مرحومین، مرحومات، اور المہدی ٹی وی کے ناظرین کے مرحومین، مرحومات، اور پڑھنے سننے والوں، دیکھنے والوں کے مرحومین، مرحومات، اور خاص طور پر تاج رضوی کی والدہ ماجدہ ضمیر عابد رضوی کی اہلیہ اور جمیع مرحومین، مرحومات کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب ہاتین السورتین ومجلس الحسین وتلاوت الیاسین وحدیث الکساء ودعاء الکمیل وزیارت الوارث وسائر الاذکار فی هذه اللیلہ، لیلۃ الجمعہ، بتوسط الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، سیدت نساء العالمین، الائمۃ الطیبین والشہداء والصدیقین وملائکتک المقربین وعبادک المخلصین، الی ارواح المنظورین المذکورین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین، اما بعد
फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहू व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अरादल आखिरता व सअ लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। सलावा। सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज शब जुमुआ है, शब इमाम हुसैन, शब इहयाइल मौता, इहयाइल अमवात, शब दुआ, शब ज़िक्र, शब मुसीबत मज़लूम करबला, शब इस्तिजाबत दुआ, शब रब्त खालिक़ो मखलूक। दुआ गो हूँ आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सवाब हम सब नाजरीन व नाजरात, ज़ाकिरीन, खिदमत गुजारान अलमहदी के मरहुमीन को पहुँचे। हाजी अब्बास रज़ा शाह रिजवी के वालिदैन शरीफ़ैन, उनकी मरहुमा अहलिया सैयदा कनीज़ फ़ातिमा रिजवी, और हमारे बुज़ुर्ग अल्लामा सफदर हुसैन नजफ़ी, हमारे एक और बुज़ुर्ग अल्लामा काजी नियाज़ हुसैन नक़वी, हमारी कौम के बहुत ही अज़ीमुल मर्तबत आलिम अल्लामा कल्ब सादिक नक़वी, मेरे अज़ीज़ बरखुरदार मौलाना मलिक मुलाजिम हुसैन बाहुनर, मेरे अज़ीज़ बरखुरदार मौलाना इजाज़ हुसैन मज़ाहिरी, मेरे क्लास फ़ेलो, मेरे दोस्त, मेरे भाई मौलाना सैयद आगा हुसैन शाह नक़वी, बिरादर अज़ीज़ सैयद ज़मीर काज़मी इब्ने सैयद इमदाद काज़मी, और मंजूरीन व मंजूरात के दर्जात को अल्लाह मुतआली फरमाए। अलहाज सेठ नवाज़ शली, शेख नवाज़ शली के भी दर्जात को अल्लाह मुतआली फरमाए। डॉक्टर बरकत जाफरी के दर्जात को भी अल्लाह मुतआली फरमाए। मौलाना सफ़ीर हुसैन अलवी, आगा सज्जाद जाफरी और जमी मंजूरीन मंजूरात इंशाअल्लाह जन्नत मकाम हों। आप हज़रात व ख़वातीन ने 6 बजे से हाज़िरी दी है। जो इबादत की गई, तिलावत की गई, यासीन पढ़ी गई, हदीस शरीफ किसा की तिलावत हुई, ज़ियारत वारिस की तिलावत होगी, मजलिस हो रही है, पढ़ने वालों ने खिदमत की है। अल्लाह करीम इन सब का सवाब मंजूरीन और पढ़ने सुनने वालों, देखने वालों के मरहुमीन तक ईसाल फरमाए। अभी अभी बल्कि ख़बर आई है, मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त, क्लास फ़ेलो, मुबाहिस भाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा शेख जाफ़र हादी खुशनवी उम्मुल मुक़द्दसा में इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह उनके दर्जात को भी मुतआली फरमाए। हज़रात व ख़वातीन, हमारा सिलसिला गुफ्तगू मनाज़िल आखिरत के उन्वान पर आज मरहला नंबर 94 में दाखिल हो गए। हम हमेशा ये अर्ज़ करते हुए आए हैं कि गूनागूं मसरूफ़ियात, गफलतों के पर्दों, दुनियादारी के इफ़रीतों, मशागिल गैर ज़रूरी की एंगेजमेंट, दोस्तों, अहबाब, रुफ़क़ा को राज़ी करने की ख्वाहिशों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ों को वक्त देने की तमन्नाओं,
وغیرہ نے ہم سب کو آخرت سے غافل کر دیا۔ کورونا وائرس سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہر شخص ڈر جاتا اللہ سے، آمد مرگ سے، بیماری سے، وائرس سے، مگر اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوف خدا کی ریشو نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ معمولات حیات نہ فقط کماکان باقی ہیں بلکہ فی اسوأ حالت مستدام ہے۔ ورسٹ شیپ میں انسانیت اپنی منزلوں کو طے کر رہی۔ پچھلی گفتگو میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ کچھ حقوق وہ ہیں جو ہمیں مردوں کے لیے ادا کرنے ہیں، کچھ وہ ہیں جو مرنے سے پہلے ہم نے اپنے لیے ریسٹور یا اسٹور کر کے جانے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب میت کو اتارا جاتا ہے ایمبولینس سے، گاڑی سے، یا چارپائی سریر تخت پر سے، یا تابوت پر سے، یا کسی بھی سواری پر سے، تو حکم یہ ہے کہ قبر کے قریب 3 منزلیں دی جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ رکھ کر میت کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا خوف، اتنا خطر، اتنی تخویف، اتنا اسکیری انداز اس مردے کا ہو چکا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مردہ اپنی قبر سے کسی حد تک مانوس ہو جائے تو لحد میں رکھا جائے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دائیں ہتھیلی کی پشت کی طرف سے 3 مرتبہ مٹی ڈالی جاتی ہے، یعنی مٹی یہاں ہو، یوں 1 2 3۔ ایک سے مراد ہے منہا خلقناکم، دوسری سے مراد ہے فیہا نعیدکم، تیسری سے مراد ہے منہا نخرجکم تارتن اخری۔ اسی سے ہم اسی میں لے جائیں گے، اسی سے اٹھائیں گے، اسی سے ہم نے نکالا یعنی پیدا کیا، اسی میں لے گئے، اسی سے اٹھا۔ ایک آیت کے 3 جملوں میں، اور یہ ایک ایکشن سے زندگی، موت اور آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی۔ اس لیے حکم ہے کہ ضرور چاہیے کہ آپ میت کو کندھا دیں، نماز جنازہ میں شرکت کریں، ضرور تلقین کے وقت موجود رہیں کہ اس سے بھی عبرت حاصل ہو، اس سے بھی یاد خدا سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں۔ قرآن مجید نے جتنا قیامت سے ڈرایا ہے اتنا کسی اور منزل سے نہیں ڈرا، بلکہ منازل آخرت جتنا ڈرایا ہے، خواہ وہ بیماری ہو، بیماری کا اجر بھی بڑا ہے، بیماری کے اندر خوف خدا بڑھ جاتا ہے، ذکر خدا کثرت سے کرنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پھر قبض روح کا مرحلہ ہو، پھر غسل و کفن ہو، دفن کا مرحلہ ہو، تجہیز و تکفین ہو، پھر قبر میں سوال و جواب ہوں منکر و نکیر کے، پھر
مال اور جوانی کا سوال ہو، عمر کا سوال ہو، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ کا سوال ہو، ولایت کا سوال ہو، پھر برزخ کا طویل ترین دورانیہ جس میں اچھی ارواح وادی السلام میں ہوتی ہیں، بری ارواح وادی برہوت یمن میں ہوتی، پھر پل صراط، میزان اعمال، پھر اعمال نامے کا دائیں ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں دیا جانا، پھر محشر کی 50 رکاوٹیں، 50,000 سال کا ایک دن جو یوم خوف ہے، یوم سرخا ہے، آہ فغاں چیخ و پکار، یوم العازفہ ہے، لا ينفع فیہ مال ولا بنون ہے، نہ جس دن کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن جب کوئی کام نہیں آئے گا، یوم الخروج ہے، یوم تبلی السرائر ہے، القارعہ ہے، یوم الزلزال ہے، الحاقۃ ما الحاقہ ہے، خوف کا دن ہے، ڈر کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، عذاب و عقاب کا دن ہے، ثواب و عذاب دونوں کا دن ہے، وہ جس دن دنیا کی کھیتی کاشت کرنے کا دن ہے، یوم لا یخزی اللہ النبی کا دن ہے، جس دن مومن سرخرو ہوں گے، کافر ذلیل ہوں گے، جس دن مخلص کامیاب ہوں گے، ملاوٹ کرنے والے ناکام ہوں گے، جس دن متقیوں کو بشارت ملے گی، فاسقوں کو نظارت ملے گی۔ یہ سارے سلسلے منازل آخرت میں کسی حد تک گزر چکے، اور ہماری گفتگو پہنچی تھی صراط کے اینڈ تک، پل صراط۔ ہم بتا چکے ہیں کہ صلہ رحمی، خوش اخلاقی وغیرہ، ولایت محمد و آل محمد، پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ گزرنے کے لیے اکسیر اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ آج میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں ایک روایت کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آج میں کچھ بھی نقل نہ کروں تو بھی یہی روایت کا انشاءاللہ پرسوں سیٹرڈے کو جو مجلس 7 بجے ہوگی، اس میں 95 نمبر میں اگلے مراحل کا ذکر کروں گا۔ آج کی حد تک میں صرف ایک روایت بیان کر کے اور 4 اعمال بیان کر کے اجازت چاہوں۔ روایت یہ ہے کہ ایک صاحب ایک شہر تھا، اس کا نام تھا نیلہ۔ اس نیلہ شہر میں ایک مسجد تھی، اس مسجد میں ایک انسان بطور خادم، بطور متولی خدمت کیا کرتا تھا۔ دروازہ کھول دیا، دروازہ بند کر دیا، جھاڑو دے دیا وغیرہ۔ کچھ عرصے کے بعد یکا یک لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص غائب ہو گیا۔
نہ دروازہ کھول رہا ہے، نہ دروازہ بند کر رہا ہے، نہ کوئی مسجد میں خدمت انجام دے رہا ہے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس کی باڈی جل گئی ہے، جھلس گئی ہے، اس قابل نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے۔ اس کے دروازے پر پہنچے نمازی، استفسار کیا کہ بھائی تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ تھوڑے سے ایریا کو چھوڑ کر ٹانگوں کے باقی تقریباً سارا بدن اس کا جھلس گیا ہے، سارا بدن اس کا جل چکا۔ پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا؟ تو جواب میں اس نے کہا کہ انی رأیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا ایک رات، ان القیامت قد قامت، کہ قیامت بپا ہو گئی ہے، والناس فی حرج عظیم، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آہ و فغاں میں ہیں، داد فریاد کر رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، صرخہ یعنی چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہر آدمی پریشان حال ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ تُسَاقُونَ إِلَى النَّارِ وَأَنَا مِمَّنْ سَاقُونِي إِلَى الْجَنَّةِ، اکثریت جہنم میں جا رہی ہے، میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جو جنتی صف میں ہوں۔ فلما توجہت الیہا بلغت جسرا عریضا طویلا، جہنمی جہنم کی طرف چل پڑے، جنتی جنت کی طرف چل پڑے، مگر سب کو گزر کے ایک طویل و عریض برج سے، پل سے جانا ہے، جدن، جو بڑی ہی لمبی چوڑی تھی، سموہ بالصراط، اسے پکار رہے تھے پل صراط۔ میں وہاں چل پڑا، وہ لوگ بھی چل پڑے، سارے کے سارے۔ آگے جو پہنچے تو میں نے محسوس کیا کہ تقلص عرض الجسر، اس برج نے سکڑنا شروع کیا، وامتد طولہ، اور اس کا طول لمبا ہوتا گیا، عرض بالکل سکڑتا گیا، الی انصارا کحد السیف، حالانکہ یوں ہو گئی جیسے، یوں اس کی حالت ہو گئی جیسے تلوار کی دھار۔ ووجدنا تحتہ وادیا فیہا نار غلیظہ، ہم نے دیکھا کہ اس باریک برج کے نیچے دہکتی ہوئی سخت آگ، وفی النار سوداء، کالی، بلیک فائر، ایک ریڈ فائر ہوتی ہے، ریڈ آئرن، ایک پھر جب وہ بلیک ہو جائے یعنی کوئلے بن، دہکتے کولے، الی انصارا کحد السیف، ووجدنا تحتہ وادیا فیہا نار غلیظہ سوداء، وفی النار جمارات کالجبال، اس آگ میں نے دیکھا کہ سنگریزے ہیں پہاڑوں جتنے بڑے، ینجو بعض الناس ویسقط بعض، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ پار ہو جاتے ہیں اس برج سے اور کچھ جہنم میں گر جاتے،
فی النار. میں یہ دیکھ رہا. وَكُنْتُ أَتَمَايَلُ يَمِينًا وَشِمَالًا. اسی دوران میں نے محسوس کیا کہ میرے پاؤں لڑکھڑانے لگے. کبھی میں دائیں گرنے لگوں، کبھی بائیں. ایسی بھی جگہ آ گئی کہ ایسے لگا کہ ہم سارے کے سارے گر جائیں گے. اِلیٰ أَن بلغت نہایت الصراط فلم اتمالک نفسی. میں جب قریب پہنچا اختتام کے، برج ختم ہونے والی تھی آخری حصے پر، تو میں خود کو سنبھال نہ سکا. فسقطت فی النار مغمورا. اور میں بے ہوش ہو کر اس آگ میں گر گیا. حالانکہ تھا میں جنتی، کھڑا تھا جنتیوں کی صف میں. خوف کی وجہ سے میرے پیروں میں لغزش آ گئی اور میں برج سے نیچے گر گیا. کہاں پہنچا؟ وَفَصَلْتُ بِنَفْسِي إِلَىٰ حَافَّةِ وَادِ النَّارِ. جہنم کی وادی میں پہنچ گیا. فَكُلَّمَا حَاوَلْتُ أَن، جب میں نے کوشش کی کہ میں کسی ناصر و مددگار کو پکاروں، فلم اجد ما اتعلق به، مجھے کوئی ایسا نظر نہ آیا اور مجھے اپنا بھی اتعلق بھی کوئی جاننے والا نظر نہ آیا. فکنت استغیث، میں استغاثہ کر رہا تھا، اور جو آگ تھی تو صاحبنی الی الاسفل فی تیار شدید، آگ مجھے نیچے سے نیچے لے جا رہی تھی. فخطر بالی ان انادی علی ابن ابی طالب. میرے ذہن میں خیال آیا میں مولا علی کو کیوں نہ پکاروں. سبحان اللہ. فنادیتہ، میں نے کہا یا علی مدد فرمائیے. میں نے مولا علی سے مدد مانگی. فَإِذًا بِرَجُلٍ واقف الی جانب الوادی. دیکھا ایک بہت طویل و عریض خوبصورت جوان وادی جہنم کے باہر کھڑا. قلت، میں نے کہا یا سیدی یا امیر المومنین. فقال، میں نے امام کو پکارا، امام نے مجھے پکارا، اور امام نے کہا ناولنی، مجھے پکڑ لے. فمددت یدی الیہ فاخذها، میں نے ہاتھ پھیلایا، بڑھایا، اور مولا نے مجھے پکڑ. فشدنی وطرحنی فی جہت من الوادی وازال النار بیدہ الکریمہ. انہوں نے، مولا علی نے مجھے باہر بھی نکال لیا، اپنے پاک ہاتھ سے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا. میں باہر تو نکل آیا، مگر میں ڈرتا رہا، گھبراتا ضرور رہا. مستوحشن، اور میں نے دیکھا کہ جو میری حالت تھی، وہ نفسی فی ہذہ الحالت لم تسلم جسمی سوى المواضع التي تمستها ید الامام علیہ.
میرا بدن سارا جل چکا ہے، صرف وہ جگہیں نہیں جلی جہاں جہاں میرے مولا علی کا ہاتھ لگ گیا، دونوں پنڈلیوں پہ بھی فخذ ہاتھ لگ گیا تھا، وہ بھی بچ گئیں، اور جو انگلیاں امام کے بدن سے دست مبارک سے ٹچ ہوئی وہ بھی بچ گئی۔ پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ علاج کراتے ہیں، 3 مہینے تک علاج ہوا اور یہ بندہ دوبارہ متولی اور خادم مسجد بن۔ اس روایت سے کچھ نتائج نکلے۔ پہلا نتیجہ تو یہ نکلا کہ جو بندہ ہے جنتی وہ بھی خوف سے گر گیا ہے پلے صراط سے، حالانکہ اسے جانا جنت میں ہے مگر وہ گر گیا۔ دوسرا یہ نتیجہ نکلا کہ ہم خوش قسمت ہیں جنہیں مولا علی نصیب ہے، کہ مولا علی ہمارا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے بھی نکال لے۔ ہمیں ایسا امام چاہیے کہ جو ہمیں جہنم سے نکال لے اور جہنم اسے کچھ نہ کہے۔ اس لیے ہمارے مولا قسیم النار والجنت۔ یہ واقعہ 94 نمبر منازل آخرت میں اپنے اذہان میں محفوظ فرما لیں۔ اب آئیے، سید ابن طاووس نے کتاب الاقبال میں ایک روایت لکھی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں وہ کام اگر ہم کریں تو پلے صراط پر تکلیف نہیں ہوگی، گریں گے نہیں۔ نمبر 1، اذا صلی، اگر کوئی شخص نماز پڑھے 21 رکعتن بعد صلاۃ المغرب فی لیلۃ اول شہر رجب، رجب کے مہینے کی پہلی شب میں، یقرأ فی کل رکعت سورۃ الفاتحہ والتوحید، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ توحید پڑھے، ویسلم بعد کل رکعتین حفظہ اللہ وحفظ اہلہ۔ ان رکعتوں کے پڑھنے سے رجب کی پہلی رات میں ہر رکعت میں فاتحہ اور اخلاص، اللہ اسے بھی بچائے گا، اس کے اہل کو بھی بچائے گا۔ وآمنہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے بھی اللہ بچائے گا۔ واجتاز الصراط بلا حساب، یہ نمازیں پڑھنے والا بندہ پلے صراط سے بغیر حساب و کتاب کے گزر کر جنت میں چلا جائے۔ دوسرا عمل، روی انہ من صام 6 ایام من شہر رجب، جو رجب میں 6 روزے رکھ لے، کان آمنن یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن محفوظ ہو۔ واجتاز الصراط بلا حساب، یہ ثواب الاعمال میں روایت موجود۔ وہ بندہ 6 روزے جو رکھ لے پلے صراط سے بغیر حساب کے گزر، یہ 2 عمل۔ تیسرا عمل، من صلی 10 رکعات، جو 10 رکعت پڑھے، کب؟ 29 من شعبان، شعبان کی آخری 29ویں شب میں، بلکہ 29ویں دن میں، 30ویں شب میں، ہر رکعت میں حمد کے بعد 10 مرتبہ الہاکم التکاثر، 10 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 10 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص۔ اعطاہ اللہ ثواب المجدین والمجتہدین، اللہ اس بندے کو
آخرت کی کوشش کرنے والوں اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کا ثواب عنایت فرمائے گا. وَأَثْقَلَ مِيزَانَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اللہ ایسے بندے کا میزان حسنات سے بھر دے گا. وَسَهَلَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ، اس بندے کا حساب بالکل آسان ہوگا. وَاجْتَازَ الصِّرَاطَ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور پلے صراط سے یوں گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی. یہ 10 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب. یہ 3 عمل ہو. چوتھا عمل امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی وجہ سے اللہ عز و جل آخرت کی ساری منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے. یہ 4 عمل ہو. 5واں عمل، یہ خاص طور پہ روایت آپ کے لیے پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں، وربلی آرٹیکل کی صورت میں بھیج چکا ہوں. بہار الانوار کی جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 97 میں حضور کی حدیث فرمایا ان حول العرش لتسعین الف ملک لیس لهم تسبیح ولا عبادت الا الطاعۃ لعلی ابن ابی طالب علیہ السلام والبراءۃ من اعدائه والاستغفار لشیعته. 90,000 فرشتہ، 90,000 ملائکہ عرش کے ارد گرد ہر وقت طواف کرتے ہیں، اور ان کی عبادت و تسبیح صرف 3 ہے. مولا علی کی اطاعت کرتے ہیں، مولا علی کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں، مولا علی کے شیعوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 5واں عمل یہ ہو گیا، مولا علی کے پریکٹس والے شیعہ بن جائیں. عرش کا طواف کرنے والے فرشتے آپ حضرات و خواتین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. حضرات و خواتین، چھٹا عمل بھی سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہر ایک مرتبہ درود پڑھنے کے عوض اللہ 1000 نیکی لکھتا ہے، 1000 گناہ مٹا دیتا ہے، اور 1000 درجہ جنت میں بڑھا. یہ 6 اعمال میں نے شب جمعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. یاسین تو آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. حدیث شریف قصہ بھی آپ پڑھ سن چکے ہیں. زیارت وارث بھی آپ پڑھ لیں گے. دعائے شریف کمیل بھی آپ نے الحمدللہ پڑھ لی ہے. شکر خدا ہے کہ آپ حضرات و خواتین شب جمعہ میں اعمال جمعہ بجا لاتے ہیں. مجلس حسین علیہ السلام آلریڈی آپ کر رہے ہیں. گویا 5 اعمال آپ روٹین میں کر رہے ہیں: یاسین، قصہ، کمیل، مجلس حسین، زیارت وارث. اور 6 اعمال میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. ہو گئے آج کی حد تک 11 اعمال. ایک عمل اور سن لیجئے، انشاءاللہ یہ اس قابل ہوگا کہ آج آپ ہدیہ کے طور پر اس سے قبول فرما لیں اور دوستوں کو بھی بتائیں. ایک تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ من اول دنیا الی فنائها
वमिन आखिरत इला बक़ाया वल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमतिन व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह या अरहमर राहिमीन। ये 12वां अमल आज जहन में नोट कर लें। अल्लामा मजलिसी ने एक शब जुमा में ये छोटी सी दुआ पढ़ी। अगली शब जुमा में जब वो दुआ पढ़ने बैठे तो हातिफ गैब ने आवाज, मजलिसी तुम्हारी पिछली शब जुमा की पढ़ी गई दुआ का सवाब हनूस फरिश्ते लिख नहीं सके। इसका सवाब आपके मरहूमीन को भी जाएगा, खुद आपके लिए भी स्टोर होगा। और 13वां अमल याद कर लें, शब जुमा में ख़ास तौर पर जब आप खाना खाने लगे तो अपने अपने मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ लें। फातिहा पढ़ लें, इखलास पढ़ लें। वैसे तो हर खाने के वक्त पढ़ें, कम अज़ कम शब जुमा में आप फरामोश ना करें। और शब जुमा में हर अमल मुज़ाअफ़ हो जाता है। 14वां अमल भी सुन लीजिए, मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाए। 14वां अमल नमाज इमाम ज़माना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 मरतबा पढ़ना है। बाकी वैसे फजर की तरह रुकू की तस्बीह 7 मरतबा, सजदे की तस्बीह 7 मरतबा, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन कुनूत में। इससे बड़े फ़वाइद होंगे नमाज इमाम ज़माना से। और पहले बता चुका हूँ, नमाज शब अगर नहीं पढ़ते, सल्ले रकातैन 2 रकत ही पढ़ लें। अर्रकातान फी लैलत फी फिल लैलते, अर्रकातान फिल लैलते, रात में 2 रकत नमाज खैरुम मिनद दुनिया वला, अर्रकातान फी जौफिल लैल खैरुम मिनद दुनिया वला, अर्रकातान तुहक्किरानहुमा खैरुम मिनद दुनिया वला। फजर की तरह बिल्कुल। अल्लाह करीम मुझे और आपको इन तमाम आमाल को बजा लाने की तौफीक खैर नसीब फरमाए। और ख़ास तौर पर शब जुमा में इस्तिग़फ़ार की, वबिल असहार हम यस्तग़फ़िरून। मुत्तकी जन्नती मोमिन वो हैं जो सहर के वक्त अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह की तस्बीह पढ़ते। हज़रात व ख़वातीन, मनाज़िल आखिरत नंबर 94 यहाँ इख्तिताम पजीर हो गए। यह उन्वान लैलतुल जुमुआ में एक हौदज चलता है, एक कजावा अर्श से, और वो करबला जाता। उस्ताद आमश ने कहा, मैंने देखा रोया में, रोया सादिक़ा मा बैन अन्नौम वल यक़ज़ा, कि उस हौदज में से कुछ चिट्स हैं, रुके हैं, पीसेस ऑफ पेपर हैं, छोटे छोटे गिर। मैंने जो देखा उसमें लिखा था अमानुम मिनन्नार, अमानुन मिनन्नार मंजार अल हुसैन लैलतल जुम। जो शब जुमा में इमाम हुसैन की ज़ियारत करता है उसको अल्लाह जहन्नम से बचा। मेरे अजीज़ों, बुजुर्गों, बहनों, बेटियों, बच्चों, भाइयों, शब जुमा में इमाम हुसैन की ज़ियारत को नहीं, मुख्तसर क्यों न, अजरुकुम
اللہ. بس تقریر تمام ہو گئی. یہ مجلس برائے سال ثواب ہے. قبلہ صفدر حسین نجفی، قبلہ نیاز حسین نقوی، قبلہ کلب صادق، آغا ملازم حسین باہو، اجاز حسین مظاہری، سید ضمیر کاظمی، آغا سفیر علوی، ضمیر خان، اور اسی طریقے سے آغا سجاد علی شاہ جعفری، ذاکرہ زرینہ، کنیز فاطمہ، والدین شریفین حاجی عباس رضا شاہ، فساد مرزا، والدہ مجاہد کاظمی، مرتضیٰ جعفری، وفادار عباس، شاندار عباس، مشرف جعفری، بیگم مشرف جعفری، ستوت جہان، غلام نبی چٹھا کے مرحومین، حاجی رضا گجر کے مرحومین، سید اصغر نقوی کے مرحومین، آغا مختار مرحومین، آغا خاور کے والدین، آغا اظہر زیدی کے مرحومین، احسن امتیاز چودھری و امتیاز چودھری کے مرحومین، خلیفہ فیملی کے مرحومین مرحومات، راجہ فیملیز کے مرحومین مرحومات، ملک فیملیز کے مرحومین مرحومات، جعفری فیملیز کے مرحومین مرحومات، بھائی ذوالفقار حسین ان کی اہلیہ کے جمیع مرحومین مرحومات، ڈاکٹر ساجد کے والدین شریفین، ہمشیرہ، اسی طریقے سے پرویز احسن کے مرحومین مرحومات، زیغم کے ایک کزن جو میجر تھے آرمی میں وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کے لیے، ندیم شاہ رضوی کے مرحومین مرحومات کے لیے، حضرت قسیم امروہوی ابن نسیم امروہوی، حضرت علامہ طالب جوہری اور دیگر، سیدہ طلعت نقوی، جمیع مرحومین مرحومات کے ایصال ثواب کے لیے، نسیم الزمان کے مرحومین، انیس نقوی کے مرحومین، امداد نقوی کے مرحومین، اور پڑھنے سننے والوں کے جمیع مرحومین مرحومات، ملک فیملی کے جمیع مرحومات کو اللہ بخشے. اللہ انہائے عالم میں جتنے مومنین مومنات وفات پا گئے ہیں کرونا وائرس سے، دیگر بیماریوں سے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اور خالق کائنات ڈاکٹر انیس آبدی کی والدہ ماجدہ کو، مہر النساء بیگم جو ابھی حال ہی میں انتقال فرما گئی، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آغا حسین خوشاب والے، ہمارے محمد اسلم صاحب خوشاب والے، اللہ صاحب جنت. حضرات و خواتین، طویل زحمت نہیں دوں گا، مجلس آلموسٹ ختم ہو گئی ہے. چھوٹے چھوٹے 4 جملے مصائب کے آج شب میں عرض کروں گا. پہلا جملہ، کیونکہ ابھی میرے ایک بڑے قریبی دوست، کلاس فیلو شیخ جعفر ہادی خوشنویس میں وفات پا گئے، جو خود روضہ خان بھی تھے، بڑے عظیم روضہ خان. ایک مرتبہ انہوں نے مجلس پڑھی اور اس میں ایک جملہ پڑھا کہ بختی کے حسین بے گودال ہے، کربلا میرا خواہرش خوش سرش داد میزا ومی گفت محلن محلا یا ابا عبداللہ. جب حسین ابن علی وقت آخر چلے، حسین ابن علی کے پیچھے پیچھے زینب یہ کہتی ہوئی جا رہی تھیں کہ بھیا موت کی آغوش میں جانے میں اتنی جلدی نہ. یہ جملہ محلن محلا کا 2 مرتبہ کربلا میں سنا. ایک مخدرات عصمت نے سنا جب بی بی زینب نے کہا محلن محلا یا ابا. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا علی اکبر سے محلن محلا یا علی اکبر جلدی نہ کر، آہستہ آہستہ.
دوسرا جملہ میرے عزیزوں یہ ہے، شب جمعہ میں ہر شہید کی یاد آتی ہے، اسی لیے زیارت میں بھی سب شہداء، ایک زیارت ہے میری جو چھوٹی سی کتاب ہے اعمال عاشورہ، اس میں نے شہیدوں کے 50 شہیدوں کے نام پہلے لکھے، وہ جو سپیدہ سحر سے پہلے شہید ہو گئے تھے، ایک ایک کا نام لے کر آپ سلام کرتے ہیں، اور بہت متعدد زیارات، نور العین فی زیارت الحسین میں، اور نبراس الزائر میں، کامل الزیارات میں، اور محدث نوری کی کتب میں، جو زیارات و ادعیہ کی کتب ہیں ان میں نام لے کر جو سلام کرنا ہے اس کا بڑا اجر و ثواب، جیسے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، السلام علیکم یا عباس ابن علی، السلام علیکم یا قاسم ابن حسن، السلام علیکم یا علی ابن الحسین، السلام علیکما یا علیین الشہیدین، السلام علیکم یا اولاد عقیل، اولاد جعفر طیار، یا ابناء ہاشم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا جملہ یہ ہے عزیزو کہ امام حسین کیوں چاہتے ہیں کہ آپ بار بار انہیں سلام کریں؟ اس لیے کہ وقت آخر کوئی نہیں رہ گیا تھا جو غریب زہرا پہ سلام کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہب نے سلام کیا تو مظلوم کربلا نے پوچھا تو کون ہے مجھ پہ سلام کرنے والا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم حسین غریب پر سلام کرتے رہیں، اور پھر سلام زیارت ناہیہ سے سیکھنا چاہیے، جو زیارات ناہیہ ہے، میرا اس دادا پہ سلام جو بھاگتے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پر گرا، میرا اس دادا پہ سلام وشمر جالس علی صدرہ، جس کے سینے پر اپنے نجس پاؤں سے شمر بیٹھ گیا تھا اور ضربے مار رہا تھا، اور امام زمانہ کہتے ہیں میرا ان چہروں پہ سلام جو میری عمات کے چہرے عاشور کے دن کھل گئے تھے، اور ان بالوں پہ سلام کہ جن کا شمس نے حیا کیا مگر امت نے چادریں چھین لی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوة إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم